बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। पीपीएससी पास पेपर इस्लामियात क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, कुरान मजीद की कौन सी सूरह के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं आती? वो सूरत सूरह तौबा है कि जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आती। एक और सवाल ये भी बन सकता है कि कुरान मजीद की कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है? तो वो याद रखिएगा सूरह नमल है। सूरह नमल जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है, 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है। एक और सवाल ये बन सकता है कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? तो कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? वो है सूरह कौसर, सूरह अल कौसर। इन्ना आताइना कल कौसर। सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। और कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? वो सूरह बकरा है। इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि अरूसुल कुरान कुरान मजीद की किस सूरत को कहा जाता है? अरूसुल कुरान कुरान मजीद की दुल्हन या जीनत कुरान भी इसे कहते हैं। अरूसुल कुरान या जीनत कुरान। अरूसुल कुरान का मतलब है, अरूस कहते हैं दुल्हन को, कुरान मजीद की दुल्हन, कुरान मजीद की खूबसूरती। जीनत कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह रहमान को कहा जाता है। इसी तरह से कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। कल्बुल कुरान कहते हैं इसे, कि कल्बुल कुरान कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है? वो सूरह यासीन को कहा जाता है, याद रखिएगा। और सुलसुल कुरान कुरान मजीद का 1/3 वो कौन सी सूरत है? वो है सूरह अखलास। सुलसुल कुरान कुरान मजीद का 1/3, सुल्स कहते हैं 3 को, सलासा से है। सुलसुल कुरान कौन सी सूरत है? सूरह अखलास है, याद रखिएगा। और सूरह अखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, दाल पर ही हर आयत ख़त्म होती है। ये भी एक दफ़ा कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा हुआ था कि सुलसुल कुरान किसे कहते हैं? वो सूरह अखलास को कहा जाता है। और सूरह अखलास कौन से हर्फ पे ख़त्म होती है? वो दाल पे ख़त्म होती है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये भी सवालात पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि वाक़या मेराज का जिक्र किस सूरत में है? तो वाक़या मेराज का जिक्र बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल में इसका तज़किरा है। और मेराज के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? मेराज के लफ्ज़ी मानी है परवाज़, बुलंदी। क्योंकि आप सब मेराज पे गए थे, बुलंदी परवाज़ को बोलते हैं। तो मेराज के लफ्ज़ी मानी के हवाले से भी सवाल पूछा जा सकता है, जिसके मानी है परवाज़, जिसके मानी है बुलंदी। तो ये वाक़या मेराज का तज़किरा किस सूरत में है? वो सूरह बनी इसराइल में है। कुरान मजीद में कुल कितनी मक्की सूरतें हैं? मक्की सूरतों की तादाद याद रखिएगा 86 मक्की सूरतें हैं। और मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? वो याद रखिएगा 28। मदनी सूरतें कितनी हैं? 28। और कुल सूरतें कितनी बनती हैं? इनको प्लस भी करो, 114, 114 कुल ये सूरतें हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और जो मक्की सूरतें हैं ये शॉर्ट हैं, याद रखिएगा, मुख्तसर शॉर्ट हैं एज़ कम्पेयर टू मदनी सूरतें हैं। और जो मदनी सूरतें हैं ये क्या है? थोड़ा सा लेंथ वाइज लंबी ये सूरतें हैं। तो ये भी एक दफ़ा कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा हुआ था। कंसेप्चुअल और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल है, कुरान मजीद में लफ्ज़ मोहम्मद कितनी दफ़ा आया है? कुरान मजीद में लफ्ज़ मोहम्मद 4 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, याद रखिएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कितनी दफ़ा आया है? वो लफ्ज़ मोहम्मद 4 दफ़ा आया है। ऐ सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। तो लफ्ज़ मोहम्मद कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है? वो 4 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। और लफ्ज़ अहमद कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है? ये भी कुरान मजीद में एक बार पूछा हुआ था। लफ्ज़ अहमद 1 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, याद रखिएगा। इसी तरह से नबी के लफ्ज़ी मानी क्या होते हैं? नबी के लफ्ज़ी मानी होते हैं खबर देने के हैं।
اور رسول کے لفظی معنی کیا ہیں؟ رسول کے لفظی معنی وہ ہے پیغام دینے والا، وہ ہے پیغام دینے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ وہ 4 دفعہ آیا ہے، اور لفظ احمد کتنی دفعہ آیا ہے؟ وہ 1 دفعہ آیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی پوری کائنات بنی ہوئی ہے، اور انہی کے دم سے ہی یہ کائنات آج موجود ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتے تو اس کل کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہمیں یہ بھی شرف حاصل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب جو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ سجائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاطب النبیین ہے۔ محمد لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 دفعہ آیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کون سا ہے۔ دا نیکسٹ کویسچن اس اگلا سوال ہمارے پاس ہے، باب العلم یعنی علم کا دروازہ کس کا خطاب ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ باب العلم مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ باب العلم ہے، علم کا یہ دروازہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، اور ذوالنورین بھی نے کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا ذوالنورین، بعض کا ذوالنورین کے لفظی معنی بھی پوچھے جاتے ہیں کہ 2 نوروں والا، 2 نوروں والا۔ تو جامع القرآن کسے کس صحابی کو کہتے ہیں؟ وہ حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں، اور ذوالنورین 2 نوروں والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی تھی، اسی لیے ان کو نام یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ذوالنورین 2 نوروں والا۔ ایک اور سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ سیف اللہ کس صحابی کا لقب، کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے۔ اور میزبان رسول کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، میزبان رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے میزبانی کی تھی وہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مؤذن رسول کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف صحابہ کرام ہیں، ان کو مختلف القابات کے حوالے سے یہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امین الامت کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، حضرت ابو عبیدہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ امین الامت، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بھی کمیشن کے حوالے سے سب سے اہم سوال ہے کہ امین الامت کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ وہ یاد رکھیے گا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے غسل الملائکہ کسے کہا جاتا ہے؟ غسل الملائکہ کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ تو یہ بھی کمیشن کے حوالے سے سب سے اہم سوال ہے کہ جو کہ سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ترجمان القرآن کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو، حضرت عبداللہ ابن عباس کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا،
تو یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں کہ جو کہ یہاں پہ میں نے مینشن کیے ہیں کہ کس صحابی کو کس نام سے کس نام سے جانا جاتا ہے. تو باب العلم مولا علی کرم اللہ وجہہ، اور جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے کہ امام بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ اور امام جو ہے ہمارے پاس بخاری، ان کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا. یاد رکھیے گا، یہ بھی سوال سب سے اہم سوال ہے اور موسٹ ریپیٹڈ کوسچن ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہے امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، اور جو حنفی مسلک ہے وہ انہی سے منسوب کیا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں سوال یہ پوچھا ہوا تھا کہ ان کا اصل نام کیا ہے امام ابو حنیفہ کا؟ تو وہ حضرت نعمان بن ثابت ان کا اصل نام ہے. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے عورتوں میں یہ اسلام قبول کیا تھا. اور مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ مردوں میں سب سے پہلے قبول اسلام، سب سے پہلے قبول اسلام تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور بچوں میں سب سے پہلے قبول اسلام کرنے والے کون سے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ تو حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات سب سے اس کا اہم رکن جانا جاتا ہے. غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی لیے ان کو یار غار بھی کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غار ثور میں کون سے صحابی تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور صدیق ان کا لقب تھا، سچ بولنے والے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ان کے ذہن میں تھوڑا سا تردد ضرور ہوا، لیکن جیسے ہی میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے دل میں ذرا بھر بھی تردد یا شک و شبہ نہ ہوا، اسی لیے ان کا لقب صدیق بھی ہے. یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے. The next question is، اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 ہے. یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ وہ بھی سورہ بقرہ ہے. اور سورہ بقرہ کی کون سی آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے؟ وہ آیت نمبر 282. یاد رکھیے گا. بعض اوقات غلطی سے کچھ اسٹوڈنٹس ٹیک کر دیتے ہیں آیت الکرسی. آیت الکرسی بھی ایک آیت پر مشتمل ہے، لیکن سب سے بڑی آیت نہیں ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 282 ہے. قرآن مجید میں حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 14 حروف مقطعات. یاد رکھیے گا جی. اگر اردو کے حوالے سے دیکھا جائے تو حروف مقطعات 29 ہیں، لیکن قرآن مجید میں تذکرہ کتنوں کا ہے؟ وہ 14 حروف مقطعات کا تذکرہ آیا ہے. اور حروف مقطعات کون سے ہوتے ہیں؟ الف لام میم یا سین تا ہا. یہ ایسے حروف ہیں کہ جن کے معنی و مفہوم صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ. ان کو نام دیا جاتا ہے حروف مقطعات. تو اگر اردو کے حوالے سے بات کی جائے تو 29 ہیں حروف مقطعات، اور قرآن مجید میں تذکرہ کتنے حروف مقطعات کا آیا ہے؟ وہ 14 حروف مقطعات کا تذکرہ آیا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام کیا ہے جن کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی؟ وہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. اس کے بعد کہ غزوہ خندق کا سال کون سا ہے؟ وہ ہے 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی تھی. اور یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ غزوہ خندق یعنی خندقیں کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ وہ یاد رکھیے گا، یہ سوال بہت ہی اہم ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق میں خندقیں کھودنے کا مشورہ دیا تھا کہ شہر کے باہر خندقیں کھودی جائیں، گڑھے کھودے جائیں، تو
اس کا مشورہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یہ بھی سوال بہت ہی اہم ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ وہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دیا تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہمارے پاس کون سا؟ ہمارے پاس ہے کہ انبیاء کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ فلسطین، جسے انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کہ جو کہ آج ان کی حالت ہمارے فلسطینی بھائیوں کی وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو ظلم ستم اور جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ ناقابل بیاں ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں، ہمارے پاس جذبات بھی نہیں کہ جن کو ہم بیان کر سکیں، جو ظلم و ستم اہل فلسطین کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو اسلامیات کے حوالے سے یہ سوال پوچھا ہوا تھا کہ انبیاء کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ فلسطین کو کہا جاتا ہے۔ رب کریم، رب عظیم، رب رحیم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، غیبی مدد فرمائے، اور ہم سب کی دعا یہی ہے کہ ان کو آزادی ملے، ہمارے اسلام پھلتا پھولتا رہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار مردم شماری کس کے دور میں ہوئی؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی دفعہ مردم شماری ہوئی تھی۔ موسٹلی جو ایڈمنسٹریٹو ٹاسک تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئے تھے۔ لفظ کل سے کتنی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے؟ تو لفظ کل سے 5 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ایک مثال ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی طرح سے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ 5 صورتیں ہیں۔ یہ سوال پوچھا ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں، اور جب علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو فرشتے اب بھی نصرت کو آ سکتے ہیں، مدد کو آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ فضائے بدر تو پیدا کی جائے۔ تو یہ سوال بھی پوچھا ہوا تھا کہ غزوہ بدر کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ بدر کا دوسرا نام یوم الفرقان ہے۔ اس کے بعد ہے کہ واقعہ کربلا کب پیش آتا ہے؟ واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں کائنات کا مقدس ترین خون بہایا گیا، کائنات کا ناحق خون بہایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ناحق قتل کیا گیا، خون بہایا گیا۔ تو اسی لیے واقعہ کربلا کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی میراث ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرا دشمن جو کم فہم بھی خوش فہم بھی، وہ سمجھتا ہے مجھے حرف غلط کی مانند کہ ختم کر دے گا، مٹا دے گا، مجھ کو میری ہستی سے جدا کر دے گا۔ میرا دشمن ہے کمزور سمجھنے والا، میرا دشمن مجھے دیکھے کبھی تاریخ کے آئینے میں نے ہر دور میں ایک باب بنا رکھا ہے۔ میرا دشمن یہ حقیقت بھی فراموش نہ کرے کہ بیعت ظلم و ستم میری روایت ہی نہیں، مجھ کو میدان سے پسپائی کی عادت ہی نہیں، مارکہ بدر ہو تو کردار نبی ہوتا ہوں، دشت کربل لو تو حسین ابن علی ہوتا ہوں، دشت کربل لو تو حسین ابن علی ہوتا ہوں، سلام یا حسین۔ تو واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ سوال پوچھا ہوا تھا۔ 61 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے؟ The next question is، اگلا سوال ہمارے پاس ہے، قرآن مجید کی سورت کا نام ایک دھات کے نام پہ ہے، وہ کون سی سورت ہے؟ وہ ہے سورہ الحدید، اور حدید کے لفظی معنی ہے لوہا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کی وہ سورت جو ایک دھات کے نام پہ ہے وہ ہے الحدید سورت ہے۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے۔ لفظ محمد کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 دفعہ لفظ محمد آیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کہا تھا؟ عمرو بن عاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کی ذہانت فطانت کے اوپر کہ یہ تو عرب کا دماغ ہے۔ تو کس صحابی کو کہا تھا؟ حضرت عمر بن عاص کو کہا تھا کہ یہ عرب کا دماغ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہمارے پاس کون سا ہے؟ قرآن مجید میں کس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے موسیٰ کلیم اللہ۔
اور یہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے، تو اسے کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، اللہ کا دوست ہے، خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح ہوئے تھے۔ تو یہ بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے، جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ اور حضرت اسماعیل کا لقب کیا ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کس صحابی کی گواہی 2 کے برابر تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ خزیمہ، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا اس ایک بندے کی جو گواہی ہے وہ 2 کے برابر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں بتایا تھا کہ جس کی گواہی 2 کے برابر ہوگی؟ یاد رکھیے گا، یہ سوال سب سے اہم ہے اور موسٹ ریپیٹڈ ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں؟ وہ ہیں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ذو شہادتین ہے، مطلب جن کی ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی۔ یاد رکھیے گا۔